हालेलुया हालेलुया। आइए खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। लुका की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु की इंजील का पहला बाब और हम 34 नंबर आयत से 45 नंबर आयत तक खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। लुका की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु की इंजील का पहला बाब और उसकी 34 नंबर आयत से 45 नंबर आयत तक और इसके साथ यूहन्ना की इंजील में से तीसरा बाब और उसकी 27 नंबर आयत से लेकर 30 नंबर से आयत तक खुदा के कलाम से पढ़ेंगे। कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। कलाम खुदा में जो मरकूम है, मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मालूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बाज के लाती थी छठा महीना है, कि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर न होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूह कुद्दस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फसल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई। क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा हमारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। 45 आयत। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होगी। आमीन। इसके साथ यूहन्ना की इंजील में से तीसरा बाब और 27 नंबर आयत से 30 नंबर से आता है। कलाम खुदा में लिखा है, यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से ना दिया जाए। तुम खुद मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं मगर उसके आगे भेजा गया हूं। जिसकी दुल्हन है वो दुल्हा है, मगर दुल्हा का दोस्त जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हा की आवाज से बहुत खुश होता है। बस मेरी ये खुशी पूरी हो गई। जरूर है कि वो बड़े और मैं। आमीन। खुदा आमीन को अपने कलाम की समझ बख्शे। आमीन। आइए सब तशरीफ रखिए। सब बोलेंगे हालेलुया। कलाम को शुरू करने से पहले आप सबों को सलाम कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से, बशर यासर साहब की तरफ से और इस्लामाबाद की कलीसिया की तरफ से आप सबको सलाम दी। सो एक दो बातें करके फिर हम कलाम की तरफ बढ़ेंगे। और टाइम हमारे पास इबादत का जो है वो तकरीबन आपका कंप्लीट हो चुका है कि थोड़ा शेड्यूल से हटकर हो गया है, तो इसके लिए माजरत खा है। थोड़ा सा आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि हम 12:30 बजे तक ही इसको कंप्लीट कर दें। अगर कोई 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो गया तो माजरत। सो यहाँ पर जो आने का प्लान था वो पहले हमने डिस्कस किया, लेकिन प्लान फिर खराब हो गया, नहीं आएंगे ऐसा पैगाम दे दिया गया। लेकिन जहाँ पर हमने टाइम सेट किया था वहाँ पर पास्टर साहब के बहनोई की डेथ हो गई और वो अपने घर से दूसरी जगह चले गए। तो पैगाम आ गया जी हम लाहौर चले गए हैं, तो हमने भी मुनासिब जाना कि वहाँ पर जाना दुरुस्त नहीं है। तो फिर यहाँ पर पास्टर साहब को मैंने फ़ोन किया कि हम आज का दिन फ्री हैं, तो अगर हो सके तो आप हमें अपने पास इबादत में शामिल कर लें जैसे आपको अच्छा लगता है।
کیونکہ جو پہلے بتایا گیا تھا اس کے مطابق نہیں تھا. دوسری دفعہ پھر یہ کال مطلب ہوئی کہ ہم اس 12 چک کے اندر آئیں. تو یہ ہم آنا نہیں چاہتے تھے, ہمیں زبردستی لایا گیا. ہاللویا. آنا نہیں چاہ رہے تھے, زبردستی کھینچ کر لایا گیا ہے. اور درمیان میں جس بندے کی ڈیتھ ہوئی اس کا نام ایمانویل ہے. آمین. ایسا بھی ہے, لیکن میں دوسری طرح سے بولنا چاہتا ہوں, ایمانویل کو مرنا پڑا ہے آپ کو کلام سنانے کے لیے. آمین. ایمانویل کو مرنا پڑا ہے تاکہ یہاں پر خدا کا کلام سنایا جائے. اگلی بار اسلام آباد سے لے کر یہاں تک آنے تک آپ کے لیے میرے پاس کوئی پیغام نہیں. اور میں کل ساہیوال میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ میں وہاں پر جاتا ہی نہیں ہوں جہاں پر میرے پاس پیغام نہیں ہوتا ہے کہ ان کو کہنا کیا ہے. یہاں پر بیٹھنے تک بھی میں اندر سے پریشان ہی تھا کہ خداوند کہنا کیا ہے. ادھر بٹھا تو دیے ہیں, سارے دیکھ رہے کہ پادری صاحب آئے ہیں, تالیاں بھی بجا رہے ہیں, لیکن ان کو کہنا کیا ہے. تو ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ بھی ہے کہ پادری جو سے کہوں گا بھائی آپ بیچنا, میرے پاس کوئی بات نہیں. لیکن جو پھر میرے دل میں خدا نے ڈالا ہے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. اب اس میں سے خدا آپ کے ساتھ کیا بات کرنا چاہتا ہے, کس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے, کس کی کیا ضرورت ہے, مجھے قطعاً کوئی علم نہیں. یہ کس کے لیے ہوگا, کس کے ساتھ خدا بات کرنا چاہتا ہے, کیوں زبردستی ہمیں کھینچ کے یہاں پر لایا گیا ہے, یہ خدا جانتا ہے. تو کلام کی اس مختصر گفتگو کے اندر جس کے ساتھ خدا بات کرے آپ نے اسے قبول کرنا ہے, کیونکہ یہ انسان کا ارادہ نہیں ہے, یہ خدا کا ارادہ ہے کہ آپ تک یہ پیغام پہنچے. آمین. آمین. تو حوالہ ہم نے پڑھا لوکا کی انجیل میں سے. ایک خاص بات جس پر میری توجہ دلائی گئی ہے وہ اس پہلے باب کی 41 نمبر آیت. پہلے باب کی 41 نمبر آیت, اس میں لکھا ہے جو ہی الشبہ نے مریم کا سلام سنا. جو ہی الشبہ نے مریم کا سلام سنا. سلام ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں, میں نے بھی آپ کو سلام کہا, آپ کو کچھ ہوا, روٹین ہے, سلام کرنا روٹین ہوتا ہے, لیکن یہ روٹین سے ہٹ کر ہے. یہ والا جو سلام ہے یہ روٹین سے تھوڑا ہٹ کر ہے. ایک عورت نے سلام کہا اور دوسری عورت کو کچھ ہوا ہے. ایک عورت نے سلام بولا اور دوسری عورت کو کچھ ہوا, اور یہ آگے لکھا ہوا ہے جو ہی الشبہ نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا. کانوں میں آواز آئی, کانوں میں سلام کی آواز آئی, بچہ پیٹ میں اچھل پڑا. اور آگے لکھا ہے الشبہ روح القدس سے بھر گئے. آمین کہیں گے؟ آمین. آپ اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. پطرس جب منادی کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع کے نام میں بپتسمہ لو تو روح القدس پاؤ. لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. اس نے صرف سلام سنا ہے. کسی نے سلام کہا ہے اور سلام کے ساتھ ہی اگلی عورت روح القدس یافتہ ہو گئی. آپ خدا کی قدرت کو دیکھ پا رہے, خدا کی قدرت کیسے کام کر رہی. اور دوسری طرف اس عورت کو بھی دیکھیے جس نے سلام کہا ہے, جس نے
دونوں کو دیکھیے، ایک کے منہ سے شبد نکلا سلام اور دوسری روح القدس یافتہ ہو جاتی۔ ہاں، میں دونوں سے کہنا چاہوں گا، بہنوں سے بھی بھائیوں سے بھی، اپنے سلام پر غور کریں۔ ہم بھی لوگوں کو سلام کہتے ہیں، سنتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں روٹین میں ہم سلام، کتنے لوگوں کو سلامتی ملتی ہے اور روح القدس ملتا ہے؟ اس عورت کا لیول کتنا بڑا ہے، میری مراد مقدسہ مریم سے، اس کا لیول کس قدر بڑا ہے کہ اس کے منہ سے صرف سلام نکلا اور دوسری کوئی عورت روح القدس یافتہ ہو گئی۔ تو اس میں مقدسہ مریم کا ایک الگ رول ہے اور دوسری طرف یوحنا کا الشبہ کا ایک الگ رول ہے، کیونکہ جس ایمان کے ساتھ مریم ہے اس ایمان کے ساتھ الشبہ بھی مریم۔ ان دونوں کے اندر ایک چیز کامن پائی جاتی ہے اور وہ ہے ایمان۔ وہ کیا جی؟ ایمان۔ آپ لاکھ دعائیں کریں، آپ لاکھ گیت گائیں، آپ لاکھ روزے رکھیں، جو مرضی کرتے رہیں، اگر آپ کے اندر ایمان نہیں ہے آپ کبھی روح القدس یافتہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ کوئی بے ایمان شخص روح القدس یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اگر الشبہ روح القدس یافتہ سلام کی وجہ سے ہوئی ہے، صرف سلام کی وجہ سے، تو پیچھے اس کے اندر ایک ایمان ہے، اور ایمان کس قدر بڑا ہے؟ الشبہ کو کس نے بتایا کہ آج میرے گھر میں خداوند کی ماں آئی ہے؟ آج میرے گھر میں، یہاں تو پادری پیٹ پیٹ کر بتاتے ہیں، گھنٹوں کے حساب سے لیکچر دیتے ہیں، لوگ یسوع کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں، خداوند کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن یہاں ایک عورت ہے جس کو ابھی تک یسوع پیدا بھی نہیں ہوا تو اسے پتا تھا کہ یہ خداوند۔ آپ بات کو سمجھیں گے؟ ابھی تک یسوع مسیح پیدا، ابھی تک ایک مریم کے، ایک عورت کے، ابھی تک وہ بطن کے اندر ہی تھے، تو کسی کو پتا چل گیا کہ یہ جس کے بطن کے اندر ایک بچہ ہے، وہ بچہ عام بچہ نہیں بلکہ وہ میرا خداوند، وہ میرا خداوند ہے۔ آج کتنے لوگ بچپن سے لے کر بوڑھے ہو گئے، بچپن سے لے کر، لیکن آج تک خداوند سمجھ میں نہیں آئے، زندگیاں گزار دی ہیں، زندگیاں، لیکن روح القدس یافتہ نہیں ہوئے۔ یہ صرف جہنم کا ایندھن بنے گا، یہ بزرگ صرف جہنم کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ انہوں نے پوری اپنی بچپن سے جوانی گزاری، جوانی سے بڑھاپے میں آئے، لیکن خداوند سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن یہاں ایک عورت ہے، ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا اور اسے اپنا خداوند مان لیا۔ ہم عمریں گزار دیتے ہیں پر اسے اپنا خداوند نہیں مانتے۔ خداوند ماننے کا مطلب جو وہ کہے گا ہم وہی کہیں گے، جو وہ کرے گا ہم وہ کریں گے۔ اگلی بات آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو حوالہ دوسرا پڑھا، دوسرے حوالے میں یہاں پر ہم نے ایک بندے کو دیکھا جو یہ کہہ رہا ہے کہ ضرور ہے وہ بڑھے، ضرور ہے وہ بڑھے اور میں گھٹوں، وہ بڑھے اور میں۔ آپ نے اس کی ماما کا بیان سنا؟ آپ نے اس کی ماما کا بیان سنا؟ ماما کیا کہہ رہی تھی؟ ابھی تک خداوند پیدا نہیں ہوا تھا اور اس نے اسے پہلے ہی مان لیا، یہ میرا خداوند ہے۔ آپ کو نہیں لگتا الشبہ داؤد کی طرح بول رہی ہے؟ الشبہ داؤد کی طرح بولتی ہے، خداوند میرا زبان ہے، خداوند داؤد کہتا ہے خداوند میرا ہے، سلیمان کہتا ہے میرا محبوب میرا ہے، میرا محبوب اور میں اس کی ہوں۔
یہ خداوند کو جان چکے ہیں. الشبا خداوند کو جان چکی ہے اور الشبا کا بچہ بھی خداوند کو جان چکا ہے. الشبا کا بچہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ وہ بڑے اور میں. آج کے زمانے میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو یسوع کو اپنے اندر رکھ کر بھی یسوع کو نیچے رکھنا چاہتے ہیں اور خود کو اوپر لے کر جانا چاہتے ہیں. آج کے زمانے میں لوگ منادی یسوع کی کر رہے ہیں لیکن پرموٹ اپنے آپ کو کروا رہے ہیں. منادی یسوع کی اور بلے بلے اپنی ٹور اپنا. یسوع کسی جگہ پر نظر آئے نہ آئے, یسوع کی اہمیت بنے نہ بنے, پادری کی بننی چاہیے, میری ویلیو ہونی چاہیے. یسوع اس کی ویلیو بنے یا نہ بنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آج کے زمانے میں ایسا پایا جاتا ہے لیکن یہ بندہ ایسا نہیں ہے. یہ بندہ ایسا نہیں ہے. ریزن کیا ہے؟ میں آپ کو یہ ریزن ہی دینا چاہتا ہوں. ریزن یہ ہے کہ اس بچے کی جو ماں ہے, اس بچے کی وہ ماں خدا ان کو پہچانتی ہے اور جن کی مائیں خدا ان کو پہچان جاتی ہیں ان کے بچے بھی خدا ان کو پہچانتے ہیں. اور جن کی ماں نے یسوع کو نہیں پہچانا ان کے بچوں نے بھی بوڑھے تو ہو گئے ہیں پر انہوں نے نہیں پہچانا. عمریں گزار دی گئی ہیں کیونکہ ماں نے صرف اور صرف ایک بچہ پیدا کیا ہے, خدا کا بیٹا پیدا نہیں کیا. ایک بچہ پیدا کیا پر خدا کا بیٹا پیدا نہیں. اس مریم نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا ہے, اس نے خدا کا بیٹا پیدا کیا. دیکھنے میں وہ ایک بچہ ہی پیدا ہوا لیکن حقیقت میں وہ خدا کا بیٹا تھا, وہ خدا کا. اور آج جتنی مائیں خداوند کو پہچان لیتی ہیں ان کے ہاں صرف بچے نہیں بلکہ خدا کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں. وہ بیٹے جن کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھ رہی ہیں. آج اگر مائیں اپنے خداوند کو پہچان لے تو بچے وہ پیدا ہوں گے جو خداوند کے بیٹے ہوں. تو یہ کس کے لیے ہے؟ آپ میں سے جتنی مائیں یہاں پر بیٹھی ہوئی اپنی زندگی پر غور کریں, اور بوڑھے جو پیچھے بیٹھے ہیں, بوڑھی مائیں جو پیچھے بیٹھی ہیں, اپنے بات غور کریں آپ نے کن کو جنم دیا, آپ کے بچے کیسے ہیں. آج کے زمانے میں آپ کے بچے کس کنڈیشن کے اندر ہیں. اگر وہ درست نہیں ہے تو اس کے پیچھے وجہ ماں ہے اور باپ ہے, بلکہ باپ کو کم کہیں گے, ماں کو زیادہ کہنا چاہوں گا کیونکہ ماں اپنی کوکھ کے اندر رکھ کر اسے جیسا اس کو بنانا ہوتا ہے بنا کر پائے گا. خدا کے بچے ماں کے پیٹ سے مخصوص ہوتے ہیں. یسوع کو دیکھیے ماں کے پیٹ سے مخصوص ہے, یوحنا کو دیکھیے ماں کے پیٹ سے مخصوص ہے, پولس کو دیکھیے ماں کے پیٹ سے مخصوص ہے, سیموئیل کو دیکھیے خدا کے پیٹ سے مخصوص ہے, یسایہ کو دیکھیے ماں کے پیٹ سے مخصوص ہے. جتنے بھی راستہ ہیں, جتنے بھی نبی پیغمبر آئے, جتنے بھی خدا کے خادم دنیا کے اندر ہے وہ ماں کے پیٹ سے تربیت لے کر باہر نکلتے ہیں. اور اس کے پیچھے ریزن ان کی مائیں خدا پرست ہوتی ہیں. ان کی مائیں, اور جو خدا پرست مائیں ہوتی ہیں جب یہ سلام کہتی ہیں لوگ آگے پرفضل ہوتے ہیں. آمین. لوگ آگے پرفضل ہوتے ہیں, ان پر خدا کا فضل ٹھہرتا ہے. اور پھر میں نے آپ کے سامنے رکھا ان کی اولاد بھی یہ کہتی ہے کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھوں. آمین. آمین. ایک اور چیز آپ کو کہنا چاہوں گا تھوڑے سے منٹ کے اندر. اس مریم کو دیکھیے, اس کے اندر کون سی ایسی کوالٹی تھی کہ اس کے اندر, اس کے پیٹ کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا. کیا بات اس کے اندر پائی جاتی ہے؟ ہاں, پاکیزگی, پاک دامنی, ایمان. ایمان سے
یہ عورت بھری ہوئی ہے. ایمان کا جو لیول اس کے اندر ہے شاید ہی کائنات کی کسی اور عورت یا مرد کے اندر ہو. کائنات کے اندر جتنے بھی دنیا میں مرد پیدا ہوئے ہیں، عورتیں پیدا ہوئی ہیں، شاید ایسا ایمان کسی دوسرے کے اندر. بے شک ابراہم ایمانداروں کا باپ ہے. ابراہم ایمانداروں کا باپ ہے. خدا نے اس سے یہ کہا تھا تیرے بیٹا ہو، تیرے بیٹا ہوگا. ہوا کب؟ بڑھاپے میں. کون سا بیٹا تھا؟ اسحاق پیدا ہوا. اسحاق سے پہلے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا اسماعیل. دونوں کی پیدائش کا عمل دیکھیں. خدا نے کہا تھا، حوالہ نہیں پڑھتے پیدائش کی کتاب 18ویں باب میں آؤں گا تیرے پاس، بہار میں تیرے بیٹا ہوگا. اور خدا نے کہا ابراہم نے اسے ریسیو کیا، سارا نے اسے ریسیو کیا. یہی پڑھا ہے. آئیے دیکھیے ذرا 18ویں باب میں کتاب میں 18ویں باب کی 10 نمبر آیت دیکھیے. یہ حوالہ پڑھنے پڑ گیا تو جلدی سے 10 آیت. تب اس نے کہا میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا، میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا. تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا. تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا. اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا. اس کے پیچھے ایک دروازہ ہے. سارا وہاں سے سن رہی. سارا کیا کر رہی ہے؟ مریم بھی سن رہی ہے. آگے جا کر مریم نے بھی سنا. کوئی فرشتہ اس کے پاس آیا. فرشتہ اس کے پاس تو یہ جو کہہ رہا ہے یہ بھی فرشتہ ہی آیا ہے. لیکن تب 2 بلکہ 3 آئے. اب 3 فرشتے آئے اور دیکھنے میں 3 تھے لیکن 2 کے بارے میں لکھا 2 فرشتے تھے، ان میں ایک خداوند تھا. ایک خداوند جو وہاں پر آیا اور آ کر اس نے اس سے باتیں کی اور باتیں کر کے ایک اس کے ساتھ ایک وعدہ کر دیا کہ اگلی دفعہ بہار میں پھر تیرے پاس آؤں گا، تیرے بیٹا ہوگا. اور پیچھے ایک عورت ہے جو وہ سن رہی اور سن کر کیا کہہ رہی؟ ابراہم اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے. یہ دونوں ہی بوڑھے ہیں. یہ دونوں ہی بوڑھے ہیں. سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے. عورتوں کی مطلب جوانی نہیں ہے. اور ایک خاص عورتوں کے اندر خدا نے سیٹ اپ رکھا ہے، جب تک وہ چلتا رہتا ہے بچے کی امید ہوتی ہے، اور جب وہ بند ہو جاتا ہے اس کے بعد بچے پیدا نہیں ہو سکتے. خدا نے قدرتی طور پر یہ سسٹم رکھا ہو. تو وہ حالت جو عورتوں کی ہوتی ہے اس کی نہیں رہی ہے. سارا نے اپنے دل میں ہنس کر کہا کہ سارا اپنے دل میں ہنس پڑی، کیا اس قدر عمر سیدھا ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے؟ یہ بوڑھی ہے، یہ عورت، وہ عورت جوان ہے، یہ بوڑھی ہے. اس کے پاس جو شوہر ہے یہ اس قابل نہیں ہے اور یہ خود بھی اس قابل نہیں ہے کہ بچہ پیدا ہو سکے. مقدسہ مریم کے پاس بھی ایک شوہر ہے لیکن وہ اس کے پاس نہیں ہے کیونکہ اس کی منگنی ہو چکی تھی. اور کیتھولک ورژن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا ابھی نکاح نہیں ہوا تھا یا شادی نہیں ہوئی تھی. شادی سے پہلے مطلب منگنی ہو چکی ہے اور مریم اپنے گھر میں، یوسف اپنے گھر میں، اور دونوں اس قابل نہیں ہے کہ یہ بچہ پیدا کر سکے کیونکہ ایک یہاں پر ایک وہاں پر ہے. اور یہ جوڑی رہتی اکٹھی ہے لیکن دونوں کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ دونوں ہی بچہ نہیں پیدا کر سکتے. آگے فرق کیا ہے؟ جیسے ہی سارا کے کان میں آواز پڑی سارا کیا ہوا؟ بولیے کیا ہوا جی؟ ایمان نہیں رکھتا. ایمان ایسے ہی قبول نہیں کیا. آگے تھوڑا پڑھ لیتے ہیں. پڑھیے جی آپ کیا لکھا ہے؟ میرا خاوند ضعیف ہے. میرا خاوند ضعیف ہے. تھوڑا 2-4 لفظ پیچھے والے پڑھیے پھر سے. تب سارا نے اپنے دل میں ہنس کر کہا. دل میں ہنسی.
اور ہنس کر کہا کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے میرا جڑا شوہر ہے وڈیرا ہو گیا تے وڈیرا بندہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا. اور پھر کیا کہا؟ کیا میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے. خاوند بوڑھا ہے. پھر خدا نے ابراہیم سے کہا کہ سارا کیوں یہ کیا یہ سارا کیوں ہنس رہی ہے؟ ہاں کیا میرے لیے ایسی کیا میرے لیے کچھ چیز مشکل ہے؟ خدا کے نزدیک کچھ مشکل ہے؟ وہ تو ابراہیم کے لیے وعدہ کرتا ہے میں پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہوں. میں پتھروں سے، اس بوڑھی کی بھی ضرورت نہیں ہے. بات تو ایمان کی ہے جس میں یہ کمزور پائے گی. آپ کو جو یہاں سے بتایا جاتا ہے وہ سب کچھ سکتا ہے. جتنے آپ کو وعدے خدا کے سنائے جاتے ہیں، جتنا آپ کو کلام یہاں سے سنایا جاتا ہے، میں نہیں، پادری صاحب جو کوئی یہاں پہ سناتے ہیں، وہ سب کچھ سکتا ہے. اگر نہیں ہوا تو اس کے پیچھے ریزن یہاں ہی ہے کہ اسی وڈیرے ہیں، ساڑھے کو کچھ نہیں ہو سکتا، اسی دعا گھٹ کرنے ہیں، اسی روزہ گھٹ رکھنے ہیں. وہ سب کچھ سکتا ہے لیکن فقط ایمان کی ضرورت ہے. آپ جو کچھ کلام سنایا جائے اس پر فقط ایمان رکھیں، کیونکہ مریم سے کہا گیا تیرے بیٹا ہوگا. بات بڑی ہی مشکل تھی، بات بہت زیادہ مشکل تھی، لیکن اس نے کیا کہا؟ میرے لیے جو تم نے کہا ویسے ہی. اور یہی وہ وقت تھا جب بچہ پیٹ میں آ گیا. جب اس نے کہا میرے لیے تیرے کال کے، تو یہی وہ وقت تھا جب بچہ پیٹ میں آ گیا. خدا کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہے. فقط ایمان کی نظر سے دیکھیے، ایمان کے ساتھ بولیے، ایمان کے ساتھ سنیے، ایمان کے ساتھ اپنے اندر کلام کو اترنے دیں کہ آپ جو کہیں گے آپ کے لیے ہو جائے. یہ خداوند نے ایسا کہا ہے، اس کے لیے کوئی بات بھی مشکل نہیں ہے. اور پھر آگے کیا لکھا ہے جی؟ کیا خداوند کے نزدیک کی بات مشکل ہے؟ کوئی بات مشکل ہے؟ آگے موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارا کے بیٹا ہوگا. سارا کے بیٹا ہوگا. تب سارا انکار کر گئی. سارا سرے سے ہی مکر گئی. سارا مکر گئی. ایمان رکھا ہے اس نے؟ آپ کہہ رہے تھے رکھا ہے، اس لیے میں نے حوالہ پڑھوایا ہے کہ پادری صاحب تھوڑا رانگ چل رہا ہے. سارا ہنس پڑی ہے. جو خدا نے کہا تھا اس پر وشواس نہیں رکھا ہے. وہ اپنے آپ کو دیکھ رہی ہے، وہ خدا کو نہیں دیکھ رہی ہے. اور کئی دفعہ ہم صرف اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، خدا جو کہتا ہے اس کو دیکھتے ہی نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ہو، پھر اپنے آپ کو چھوڑیے، خدا کی طرف نگاہ کریں کہ خدا کیا کہتا ہے. آمین آمین. یہ کہیں گے کہ خدا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ میرے لیے ہو جائے گا. اس کو ہونا پڑے گا کیونکہ خدا نے کہہ دیا. آمین آمین. اگلی آیت میں لکھا ہے تب سارا انکار کر گئی، میں نہیں ہنسی کیونکہ وہ جھوٹ لکھا ہے، وہ ڈرتی نہیں تھی. اگر وہ ڈرتی خدا کے سامنے اقرار کر. ڈر صرف اتنا ہی آیا ہے کہ ہوں اگر میں مان گئی نا تو میری خیر نہیں. یہ ڈر صرف اتنا لکھا ہوا. جب بندہ چوری تو پڑھیا جائے تو پہلا کام کی ہوتا ہے؟ ڈرتا ہی ہے نا. اگر ڈرتا ہو تو وہ چوری کرے ہی نا. ڈر صرف مار کھاتا ہے. اس کو اب ڈر صرف اتنا ہی ہے کہ میرے فنڈ پہن، ورنہ یہ خدا سے اگر ڈرتی تو ایسا کہتی نا. کیونکہ اس کا دوسرا مطلب پتا کیا ہے؟ اس نے خدا کو جھوٹا ٹھہرایا ہے. جب خدا نے کہا یہ ہنسی ہے تو خدا جھوٹ بول رہا تھا؟ نہیں. اس نے کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، میں نہیں ہنسی. میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ ایمانداروں کا جو باپ ہے اس کے ساتھ جوڑی کیسے چل رہی. مقدسہ مریم کے سلام کہنے سے کوئی روح القدس یافتہ ہوا ہے، اس سارا کے کہنے سے نہیں ہوا ہے. کیونکہ سارا کے اندر وہ ایمان کی کوالٹی نہیں ہے جو مقدسہ مریم کے اندر.
اور ابراہم کے اندر بھی وہ کوالٹی نہیں تھی. اگر آپ کو یقین نہ ہے تو تھوڑا سا آگے جا کر آپ دیکھیں گے, آپ کو نظر آئے گا کہ یہی سارا کہے گی میرے بیٹا نہیں ہو رہا, ہاں میرے بیٹا نہیں ہوا, میری لونڈی کو لے اس میں سے میرے لیے اولاد پیدا کر. ایسا لکھا ہوا ہے. اس نے خدا نے جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اس پر کم ایمان رکھا اور خود سے کوشش کی ہے ایک بچہ پیدا کرنے, اور وہی بچہ آج کے زمانے میں وہ والے جان ہے پوری دنیا کے. اور ورڈ میں بات ہے, اس کو آپ سمجھیے گا کہ جو بچہ سارا نے اپنی بات منوا کر پیدا کروایا وہ بچہ آج خدا کو نہیں مانتا ہے. کوئی خدا باپ نہیں ہے اور کوئی اس کا بیٹا نہیں. کہہ رہے جی وہی بچہ کہہ رہے, لیکن یہ ایک بچہ ہے, یہ کہتا ہے وہ بڑے اور میں, لیکن وہ بچہ کہتا ہے آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں تاکہ ان کی نسل ہی نہ رہے. یہ فرق ہے ماؤں کے اندر. ایک ماں نے بچہ پیدا کیا, وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند بڑے اور میں کٹوں. یہ بچے کہہ رہے ہیں ہم بڑے اور اس کا نام تک مٹا. ایسا زبور کی کتاب میں لکھا ہے, زبور 2 میں لوگ کیوں باطل خیال باندھتے خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف. قومیں کیوں تلاش میں, اور یہ جو قومیں ہیں یہ قومیں اسی کی نسل سے پیدا ہوئی ہیں جس نے رانگ طریقے سے بچہ پیدا کروایا. آپ کے بچے بڑی دور تک بات لے کر جا سکتے ہیں, جیسے یہ بچے بہت دور تک بات لے کر گئے. تو میں ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں پر خیال کریں, غور کریں آپ نے کن کو جنم دیا ہے. وہ جو مسیح کو مارنے والے ہیں, وہ جو مسیح کو بڑھانے والے ہیں. کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے, حوالے نہیں پڑھائیں گے. یسوع مسیح کی مصلوبیت کو دیکھیے, کن لوگوں نے اسے مصلوب کیا, کن لوگوں نے, ایسے لوگوں نے جن کی مائیں یسوع کو نہیں پہچانتی, پر جن کی ماؤں نے یسوع کو پہچان لیا ان کے بچوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی ہیں تلواروں کے ساتھ, نیزوں کے ساتھ, آروں کے ساتھ, کیونکہ وہ خداوند کو پہچان چکے. ان کی مائیں خداوند کو پہچان چکی, اور جن کی مائیں خدا کو پہچان لیتی ہیں ان کے بچے ضرور مسیح کو آگے لے کر جاتے ہیں. اور جن کی مائیں یسوع کو نہیں پہچانتی ہیں ان کے بچوں کا کام صرف مسیح کو مارنا ہے, دفن کرنا یا ذلیل کرنا یا اسے ننگا کرنا یا تھوکنا یا کوڑے لگانا ہے. آج دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ پائے جا رہے ہیں یہی 2 طرح کی کیٹیگری کے لوگ ہیں, جو ایک مسیح کو بڑھا رہے ہیں اور ایک مسیح کو مار رہے ہیں. اپنے آپ کو چیک کریں, آپ نے کس کو جنم دیا ہے کہ مسیح کو مارے یا مسیح کو بڑھائے. مجھے نہیں پتا ہے کون یہاں پر بڑھا رہا ہے اور کون گھٹا رہا ہے, لیکن جو گھٹا رہا ہے اس کی ماں بھی پیچھے ایسی ہے کیونکہ اس نے اس کو پہچانا ہی نہیں ہے. تو جن کی ماں نے پہچان لیا ان کے بچے آج مسیح کو آگے لے کر جا رہے ہیں. تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے, آپ نے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں مسیح کو آگے لے کر جا رہا ہوں یا میں مسیح کو مار رہا ہوں. مسیح کو مارنے سے مراد کہ آپ کلام سن لیں گے, کلام بھول جائیں. یہ کلام مسیح ہے, آپ نے اس کو ابھی سنا, ابھی آپ کی زندگی میں آیا, ابھی آپ کی زندگی میں آیا. اور اگر آپ کے اندر کوئی کلام کا ٹھہراؤ ہے تو آج آپ کے بدن کے اندر کوئی اچھل کود ہوگی. آمین. کیونکہ ایک عورت ایک کلام کے ساتھ اندر انٹری کرتی ہے اور آگے بھی ایک کلام ہے, کیونکہ زکریا کو کلام کے ساتھ ہی بچہ دیا گیا, کیونکہ یہ بھی بوڑھے ہیں, انہوں نے بھی ایمان کے ساتھ رسیو کیا ہے. لیکن چونکہ یہ اس طریقے سے نہیں ہے جیسے یسوع پیدا ہوا, اور ایسے ہی جیسے اسماعیل کو پیدا کیا, ایسے جیسے اسحاق کو پیدا کیا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو وعدہ ابراہم کے ساتھ کیا گیا تھا, تیرے بیٹا ہوگا, نہ تو بیٹا وہ اسماعیل تھا نہ ہی اسحاق تھا, کیونکہ اسماعیل پیدا ہوا ایک ہاجرہ کے وسیلہ سے,
اسحاق پیدا ہوا مرد اور عورت کے ملاپ سے، لیکن یسوع مسیح ایک واحد پرسنالٹی ہے جو ایمان کی طاقت سے پیدا ہوا۔ آمین۔ وہ ایمان جو ابراہیم کو پیش کیا گیا تھا، تیرے بیٹا ہوگا، تیرے بیٹا، اور آگے نہ تو ہاجرہ اس قابل تھی اور نہ ہی سارا اس قابل تھی، اور پھر آؤں گا، پھر آؤں گا۔ کب آیا؟ جبرائیل کے وسیلہ سے پھر آیا، اور جیسے ہی آیا تو آگے کوئی تھا جو اس کو ریسیو کر سکتا، اور مریم نے کہا میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ ابراہیم کے پاس یہ پیغام آیا لیکن آگے کوئی نہیں تھا ریسیو کرنے والا۔ مریم کے پاس پیغام آیا، آگے تھا کوئی ریسیو کرنے والا۔ آج آپ میں سے کتنے ہیں کلام آپ کے پاس بھی آیا ہے، کتنے ہیں جو اس کو ریسیو کریں گے کہ پادری صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں ہم اسے قبول کریں گے، ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، ہم یسوع کو مارنے والے نہیں بلکہ یسوع کو آگے لے کر جانے والے بنیں گے، کیونکہ مخلوقات کمال آرزو سے آپ کے بیٹوں کی راہ دیکھ رہی ہے۔ لوگ انتظار میں ہیں کیونکہ دنیا کا اینڈ ہو چکا ہے، یسوع واپس آنے والا ہے اور دنیا ہلاکت کی طرف جا رہی ہے۔ آج آپ کے بچوں کی ضرورت ہے، آج ماؤں کی ضرورت ہے جو اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں اور بچوں کو بھیجیں دنیا کے اندر۔ جاؤ جا کر کلیسیوں کو مضبوط کرو کیونکہ کلیسیاں کمزور پڑ رہے ہیں۔ ایک حوالہ یہ خاص مجھے ایسے سمجھ میں آیا کہ یہ شاید میرے اور یاسر کے لیے۔ اعمال کی کتاب 15 باب میں لکھا ہے چند روز بعد پولس نے برناباس سے کہا کہ جن جن شہروں میں ہم نے خدا کا کلام سنایا اور پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں، بھائیوں کو دیکھیں کہ جیسے پولس اور برناباس کو انہوں نے صلاح کی لیکن ان کے اندر تھوڑا تکرار ہوا، لیکن یہاں پر کچھ اور لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ وہ برناباس کی صلاح تھی کہ یوحنا کو لے چلے، مگر پولس نے مناسب جانا کہ جو شخص پنفلیا میں کنارہ کر کے اس کام کے لیے جن کو ان کے ساتھ نہ گیا اس کو ہمراہ لے چلے۔ پاس ان کی ان میں تکرار ہوئی اور انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن پولس نے سیلاس کو ساتھ لیا اور سیلاس کو ساتھ لے کر کلیسیوں کے اندر وزٹ پر چلے گئے تاکہ کلیسیوں کو مضبوط کریں، کلیسیوں کو مضبوط کریں۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ آج کے پرستش کے وسیلہ سے، کلام کے وسیلہ سے ضرور آپ کو کچھ نہ کچھ مضبوطی ملی ہوگی۔ آمین۔ تو اگر مل گئی ہے تو ہمارا یہ سفر مبارک ٹھہرے گا۔ آمین۔ کیونکہ خدا نے یہاں پر ہمیں بلایا ہے آپ کو زور دینے کے لیے، طاقت دینے کے لیے۔ وہ ایمان جو سارا کے اندر ہے وہ نہیں، جو ہاجرہ کے اندر ہے وہ نہیں، مریم جیسا ایمان آپ کے اندر آ جائے تاکہ آپ بولیں تو آپ کے سلام کہنے سے آگے لوگ برکت پائیں، روح القدس یافتہ ہو، پرفضل ہو، تاکہ خدا کا نام عزت اور جلال پا سکے۔ آمین۔ آپ کی بولی درست ہو جائے، آپ کا رویہ درست ہو جائے، آپ کا چال چلن درست ہو جائے، آپ کی پاکیزگی کو دیکھ کر جو بھی آپ کے ساتھ ملے وہ بابرکت ٹھہرے۔ آمین۔ آمین۔ کلام آپ کے پاس پہلے بھی بہت آ چکا ہے لیکن آپ کو اور مزید مضبوط ہونے کی ضرورت ہے تاکہ کلیسیا آپ کے وسیلہ سے بہت زیادہ مضبوط ہو، کیونکہ کلیسیا کا وقت آ چکا ہے کہ کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے اور کلیسیا وہ جس میں کوئی داغ نہیں ہے، کوئی جھری نہیں ہے۔ کلام آپ کے پاس بہت آ چکا لیکن شاید یہاں پر ایمان میں کچھ کمزوری ہے۔ پیغام سنانے کے بعد کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان کی شاید، کیونکہ پیغام اس طرح سے ہی آئے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور ایسا بولے کہ جو بولے وہ ہو جائے، جو بولے وہ ہو جائے۔ اس ایمان پر کھڑے ہو جائیے۔ خدا کے خادم جو ہے وہ سرگرم ہے، ان کے ساتھ آپ اور سرگرم ہو جائیے۔ اور 12 چیک ہے جی، 12 کا مطلب کیا ہے؟ کاملیت۔ 12 کا مطلب کیا ہے؟ یہاں کی کلیسیا ایسی کلیسیا بن جاؤ کہ کامل ہو جاؤ۔ اس علاقہ سے لوگ جانے کہ کامل کلیسیا اگر دیکھنی ہے تو 12 چک میں جانا پڑے گا۔ آمین۔ اور اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے؟ ایمان۔ آپ بولیں گے ہو جائے گا، آپ کہیں گے ہو جائے گا، اسے ہونا ہی پڑے گا، کیونکہ کامل بندہ تب ہی ہوتا ہے جب خدا اندر ہوتا ہے، ایمان اندر ہوتا ہے۔ خدا کو اپنے اندر لیجئے، ایمان کو اپنے اندر لیجئے تاکہ کامل کلیسیا یہاں سے دنیا کی رہنمائی کر سکے۔ خدا آپ سب کو برکت بخشے۔